जन्नत बना देंगे। लेकिन ये बड़ा धोखा है जिनके लिए हम गड़बड़ें करें, झूठ बोलें, फ्रॉड करें, मिलावट करें और जिल्लत का सौदा करें, अपनी इज्जत को दांव पर लगाएं, अपने वकार को दांव पर लगाएं, लोगों की लानतें खाएं, लोगों की तरफ से गंदे जुमले सुने, बद्दुआएं सुने, उसकी परवाह ना करें। जिनके लिए करते हैं, जब मौत का प्याला पी लिया जाता है, अल्लाह की कसम ये जिनके लिए करोड़ों अरबों बनाए, ये हमारे तन के पड़े हुए कपड़ों को भी अपने हाथों से उतारने को तैयार नहीं होंगे। मौलवी साहब को बुलाओ, अरे इस बाप ने तो तेरे लिए, अभी बाप की शान में आपने सुना वो कलाम आखिर में, क्या कुछ नहीं करते बाप अपनी औलादों के लिए, अपना चैन कुर्बान, राहत कुर्बान, अपनी सारी जिंदगी की सारी सलाहियतें कुर्बान, हत्ता के जो बंदा इज्जत पर जान का सौदा करना तरजीह देता है, ये अपनी इज्जतों को भी अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर देते हैं। जिसकी शक्ल देखना एक पल के लिए भी इन्हें बर्दाश्त नहीं, अपनी औलाद की खुशियों और मुस्कुराहट की खातिर, खुदा की कसम हर बाप दुनिया का अपनी औलाद की मुस्कुराहट को देखने की खातिर अपनी इज्जत के सौदे कर कर उसकी खुशामद करता हुआ नजर आता है। एक मुस्कुराहट देखने के लिए अपने बच्चों की। हम साउथ अफ्रीका में थे तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि ये गिफ्ट ले जाएं। मैंने कहा ये ले जाएंगे, वहां से भी मिलेगा, चाइना का है, वहां से ले लेंगे, ये तो बच्चे तोड़ देंगे। कहा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप ले जाएं। कहा ये तोड़ देंगे, क्यों इतना वजन दे रहे हो, ये तो एक जाएंगे बच्चे शाम को तोड़ देंगे। उसने कहा कि मौलाना एक बात सुनो। मैंने कहा जी। कहा आप $1000 की यहाँ से चीज ले जाएं और अपने बच्चे को, मासूम को दें, वो देखकर एकदम सीने से लगाकर उछल पड़े, ये देखो मेरे बाबा मेरे लिए लाए, और अगले लम्हे उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दे। मौलाना आपके $1000 की कीमत अदा होगी। आपके बेटे की एक खुशी की मुस्कुराहट, एक दफा ये देखकर उसका मुस्कुरा देना, खुश हो जाना, मेरे बाबा मेरे लिए लेकर आए, बस इस एक बोल की खातिर ये बाप कभी हमें ठठरती सर्दी में ये गन्ने की ट्राली के ऊपर हैं बगैर किसी लिहाफ के, ये अंदर तक जिस्म को ठार देने वाली ठंड में सर्दी की रातों में सोया पड़ा हुआ नजर आता है। झुलसा देने वाली गर्मी है। ये रोड पर ट्राली के नीचे बगैर बिछोने के खाली सड़क पर एक बाप हमें नजर आता है, ना नीचे कोई बिछोना है, ना सर के नीचे कोई तकिया है, ना ऊपर कोई लिहाफ है। कोई इस दीवाने से पूछे तुझे क्या हो गया, क्यों इतनी मुशक्कतें उठा रहा, क्यों इतनी जिल्लत उठा रहा, क्यों इतनी कुर्बानियां दे रहा, वो हर बाप ये कहेगा इसलिए कर रहा कि मेरी औलाद की मैं मुस्कुराहटें अपनी आंखों से देख लूं। लेकिन हालात गड़बड़ होने की वजह से, अल्लाह को नाराज करके ये सौदे करने की वजह से, जिनके लिए हम अपने जिगर गोशों के लिए अपना खून पित्ता सारा एक कर लेते हैं, अपना सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि रब को नाराज किया, अल्लाह इन्हीं के हाथों से उस बुढ़ापे में परेशानी के ऐसे बादल मुंडला रहे होते हैं कि उसको दूर दूर तक कहीं से कोई रोशनी की किरण नहीं नजर आ रही। कभी इधर जाता है, मौलाना कोई तावीज दे दो, पीर साहब कोई अमल कर दो, ये बंदिश हो गई, ये हो गया, ये हो गया। नहीं मेरे प्यारे, मैंने आपने खुद अपने हाथों से खैरों के, रहमतों के, बरकतों के, मोहब्बतों के सारे दरवाजे मैंने आपने खुद बंद कर लिए। इसलिए अल्लाह के लिए, अपने लिए कुछ करने की फिक्र करें। अगर हम अच्छे अमल करेंगे तो अल्लाह इनको हमारे आंखों की ठंडक बना देगा। जो लोगों ने भले अमल किए, अल्लाह आंखों से दिखाता है कि अल्लाह उन्हें क्या नसीब करता है। एक बात पूछूं, अगर मुझे आपको एक धागा ऐसा मिल जाए जिसके बारे में ये पता हो कि ये धागा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की जूती का सिलाई इस धागे से की हुई थी, बताओ अगर वो धागा मुझे आपको बाबा जी के जूते का धागा मिल जाए, मैं और आप उसे अपने सर के पग और इमामे और पगड़ी पर रखना, सजाना अपने लिए सआदत और बरकत नहीं समझेंगे? लेकिन अगर भले अमल करेंगे तो अल्लाह ये इज्जतें देगा, वरना खुदा की कसम, खुदा एक हकीकत को मैं और आप सब देखते हैं।
جس چارپائی پر ابا کا لاشا پڑا ہے، یہ پیارے اس چارپائی کو بھی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ صبح سے پہلے یہ چارپائی پہنچا دو کہیں مسجد میں کہیں اور۔ کیوں؟ اس پر میرے باپ کا لاشا پڑا تھا، یہ بیڈ شیٹ یہ اٹھا دو، باہر کرو، کسی کو دو۔ کیوں؟ میرے باپ کا لاشا پڑا تھا۔ یہ کمبل کھیس یہاں گھر میں نہیں رکھنا۔ کیوں؟ یہ میرے مرے ہوئے باپ اور ماں کے لاشے کے اوپر اسے ڈالا گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ ہم افسانوں میں، تخیلات میں بہت کھو گئے، بہت دور نکل گئے، اس لیے ان حقیقتوں سے ہماری آنکھیں بند ہو گئی۔ اللہ کے لیے اپنا خیال کریں، اپنی اولادوں کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اچھی اور درست سمت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ دیکھو، اس سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ قبر میں جب بندہ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے قریب قبر میں کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، خوف ہی خوف ہے، وحشت ہی وحشت ہے۔ سب کے ہے یا نہیں ایسا ہوتا ہے؟ رات کو قبرستان کوئی چلے جائے نا، قبرستان کے قریب سے گزریں تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے، اور اگر کہیں قبرستان کے اندر سے گزرنا پڑ جائے تو میں پھر کل ہی آواں گا، آج تو نہیں آ سکتا۔ یہ بڑے بڑے جگر اور تکڑے دل والے بھی کہتے ہیں کل ہی ملاقات کر لیں گے، آج تو پھر رہ نہیں دئیے۔ تو یہ حالت ہوتی، اس کے ذکر سے ہی ہمیں بخار آنے کو ہوتا ہے۔ اور ہمارے چشتیاں میں ایک کہتے قاری صاحب تھے، قاری عبدالغفور، وہ ہمارے ہاں ایک پرانی چشتیاں ہیں، ایک نئی چشتیاں، جیسے ایک پرانا حاصل پور ہے، ایک نیا حاصل پور ہے۔ تو وہ پڑھانے آتے تھے نئی چشتیاں سے پرانی چشتیاں سے یہاں پڑھانے۔ راستے میں بیچ میں ہمارے روڈ پر قبرستان آتا ہے، دیکھو بڑا قبرستان ہے، پاکستان کا دوسرا بڑا قبرستان ہے۔ اب وہ قبرستان میں سے روڈ بیچ میں سے گزرتا ہے، ادھر بھی قبریں، ادھر بھی کئی مربوں پر قبریں، ادھر بھی کئی تاحد نگاہ قبریں۔ وہ قاری صاحب کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے۔ تو جو طالب علم ہوتے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جن کی اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، اس میں معافی کسی کے لیے بھی معافی نہیں ہوتی، معافی کا بورڈ ہوتا ہے ان کے ہاں۔ انہوں نے کہا قاری صاحب تو چھٹی کبھی بھی نہیں کرتے، تو یہ نہ ان کو کبھی بخار ہوتا، نہ ان کی کوئی غمی کی چھٹی، نہ کوئی خوشی کی چھٹی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ چند لڑکے قبروں کے ادھر چھپ گئے، 5-7 ادھر چھپ گئے، جیسے وہ بڑی بڑی تختیاں ہوتی ہیں، چھپ گئے چھوٹے چھوٹے بچے، اب نظر تو آ نہیں رہے۔ اب رات کا اندھیرا، مغرب کے بعد جو قاری صاحب عشاء میں پڑھا کر جب گھر واپس جا رہے، تو قاری صاحب جیسے قبرستان شروع ہوتا تو فوراً اللہ کے نبی کی سکھلائی ہوئی مسنون دعا پڑھتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انشاء اللہ بکم للاحقون۔ قاری صاحب جیسے قبرستان میں پہنچے شروع ہوا، انہوں نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور۔ رات کے اندھیرے میں ذرا آواز ذرا صاف آتی ہے، تو ادھر ادھر وہ کچھ شرارتی چھپے ہوئے تھے، وہ ادھر سے بھی بیک زبان بولے، ادھر سے بھی بیک زبان بولے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، دونوں طرف سے آوازیں آئی، وعلیکم السلام یا قاری عبدالغفور۔ اب جو سیکل کا پینڈل نہیں لگ رہا، پاؤں بھاری ہو گئے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور گھر پہنچے ایک دم جو سیکل سے اترے تو چارپائی پر گر گئے اور سخت بخار کا شکار ہو گئے۔ گھر والی نے پوچھا اللہ آپ کے حال پر رحم کرے، عصر کے بعد تو صحیح سلامت چائے پی کر گئے تھے، یہ اچانک تاب کیسے آ گیا؟ کہا پڑھیے لو کہ چپ کر، آج تے حالات بڑے خراب ہو گئے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا اے دا سجے کھبے دونوں پاسے مردیاں نے ایک زبان ہوتے میں نے جواب دیتا ہے، لگتا ہے میرا ویلا قریب آ گیا، وعلیکم السلام یا قاری عبدالغفور۔ اور کئی دن بیچارے سخت بخار کا شکار رہے، وہ بے ایمان چھٹیوں کے مزے لوٹتے رہے۔ تو اس کا تصور ہی ایسا ہے کہ بڑے بڑے کی پھڑ نکال دیتا ہے، اکڑ نکال دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ان کی انگوٹھی کا یہ نقش تھا، کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر موت سے بڑا کوئی واعظ اور نصیحت کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی فکر نصیب فرمائے کہ دنیا بھی اچھے عملوں سے بھلی، آخرت بھی بھلی۔ قبر میں گئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مردے کو اٹھایا جائے گا
تو وہ دیکھے گا کہ ایک نہایت حسین صورت اس کے قریب بیٹھا ہے. وہ کہے گا من انتا, تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح, میں تیرا بھلا عمل ہوں اور اب قیامت تک میں یوں تیرے ساتھ رہوں گا. یہ قبر میں بھی ساتھ آ رہا, اس لیے حدیث میں آتا ہے جب عذاب قبر اس مردے کے دائیں طرف سے آئے گا تو یہ اللہ کی نماز اس کے دائیں طرف سے عذاب قبر کو روکے گی. اگر عذاب قبر بائیں طرف سے آئے گا, الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے, اور ڈھال مجاہد اور فوج کے الٹے ہاتھ میں ہوتی ہے, تلوار اور یہ نیزہ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ روزہ الٹی طرف سے عذاب قبر کو روکے گا, پاؤں کی طرف سے آئے گا صدقات و زکوٰۃ عذاب کو روکیں گے, سر کی طرف سے عذاب آئے گا اللہ کا قرآن عذاب کو روکے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر رات کو سونے سے پہلے جو مسلمان مرد و عورت سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے یا سوتی ہے, میں محمد الرسول اللہ اسے بشارت دیتا ہوں جب اسے قبر میں لٹایا جائے گا یہ اس صورت کو دیکھے گا, اس کو نظر آئے گا ہی المنجیہ, یہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے, ہی المانعہ, یہ عذاب قبر کو روک دینے والی ہے, ہی الرافعہ, یہ سورۃ الملک عذاب قبر کو اٹھا دینے والی ہے. یہ سر کی طرف سے آنے والے عذاب کو حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرآن روکے گا. دائیں سے بچا, بائیں سے بچا, نیچے سے بچا, اوپر سے بچا, چاروں سمتوں سے عذاب سے بچا. اب یہ جو قبر سے اٹھا تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کے دربار میں اس طرح پیش ہوگا, نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اے دیکھو 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 لوگو, یہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, اس کے دائیں طرف بھی نور ہوگا, آگے بھی نور ہوگا, اللہ کے نور میں یہ چلتا ہوگا, یہ اس نور میں جاتا ہوگا اور یہ اعلان کرتا ہوگا ربنا اتمم لنا نورنا, ہمارے رب نے ہمارے لیے اپنا نور مکمل کر دیا, واغفر لنا, اس رب نے ہمیں معاف کر دیا, ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس اعزاز کے ساتھ یہ جنت میں جائے گا, اس کے دائیں طرف سبحان اللہ ہوگا, بائیں طرف الحمدللہ ہوگا, سامنے لا الہ الا اللہ ہوگا, اوپر اللہ اکبر ہوگا, اور اس کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہوگا. حاصل پور میں کوئی ایسے بندہ آئے, کوئی ایسی شخصیت آئے, اس کے آگے بھی پروٹوکول, پیچھے بھی پروٹوکول, دائیں طرف بھی پروٹوکول, بائیں طرف بھی پروٹوکول, اوپر اس کے ہیلی کاپٹر پروٹوکول کا, تو بتاؤ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی یا دور سے ویسے ہی پتہ چل جائے گا یہ تو کوئی وی آئی پی شخصیت ہے. تو جب اللہ کی دربار میں یوں پیشی ہوگی, یہ ایمان والا, یہ عمل صالح والا, یہ بھلے عمل والا, یہ وہاں جب اس طرح پیش ہوگا, یہ ادھر سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اوپر اللہ اکبر, پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ. بتاؤ کہ دور سے پتہ چلے گا یا نہیں پتہ چلے گا کہ یہ رب کا خاص مہمان آ گیا. اس لیے یہ نیکی یہاں بھی کام آئی, قبر میں بھی کام آئے گی, اور قیامت کے دن بھی کام آئے گی. اور اللہ نے فرمایا دنیا بھی بھلی کر دوں گا, آخرت بھی بھلی کر دوں گا. ہم جب اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں, یہ آخری بات, اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں, ساری دنیا کے مطوفین, خواہ وہ حج کا طواف کر رہے یا عمرے کا طواف کر رہے یا ویسے اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے, ساری دنیا کے لوگوں کا حجر اسود سے چکر جو شروع ہوتا ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا بول, اپنی اپنی دعائیں, اپنا اپنا گروپ, اپنی اپنی زبان سے اپنے رب سے ہر قبیلہ, ہر قوم سوال کر رہی ہوتی ہے. کوئی سینکڑوں کا مجمع, کوئی 20 کا مجمع اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگ رہے, اللہ سے دعائیں کر رہے. کوئی عربی میں مانگ رہا, کوئی انگلش میں مانگ رہا, کوئی ملیشین زبان میں مانگ رہا, کوئی کسی زبان میں مانگ رہا. لیکن جب ساری دنیا کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے رکن یمانی پر پہنچتے ہیں تو رکن یمانی پر من مشارق الارض و مغاربہا, ساری دنیا کے مشرق و مغرب, نشیب و فراز سے آنے والے, کالے گورے پیلے, امیر و غریب, سب کی زبان پر ایک نغمہ, ایک بول, ایک ترانہ ہوتا ہے. ساری دنیا کے حجاج اس کو جانتے ہیں, معتمرین اس کو جانتے ہیں, ساری دنیا کے لوگوں کی زبان پر ایک بول, ایک نغمہ شروع ہو جاتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. وہ ہمارے ملیشیا والے پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کر دے, ہماری آخرت بھی بھلی کر دے. تو اللہ نے اس آیت میں اعلان اور وعدہ فرمایا کہ جو بھلے عمل کریں گے, نیک عمل کریں گے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, میں اللہ ان کی دنیا بھی ضرور بھلی اور اچھی کر دوں گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور میں اللہ ان کی آخرت بھی بھلی کر دوں گا. اس سے دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. خدا کے لیے اس کی فکر کریں, اس کو دیکھیں, اس کو سوچیں, میرے لیے نہیں پیارو اپنے لیے. اس لیے آخری سوالیہ نشان آپ کے سامنے لگا کر ہم دعا کرتے ہیں, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. سورۃ فاتحہ ایک دفعہ, سورۃ الاخلاص 3 دفعہ پڑھنے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین.